ARD डेली में आपका स्वागत है। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। सीरत कॉन्फ्रेंस व सीरत नुमाइश का कामयाब इनेकाद। जमात इस्लामी हिंद अर्धापुर के ज़ेर इत्तिमाम 5 अक्टूबर बरोज़ इतवार माह रबी अलावल की बाबरकत मुनासिबत से एक अजीम सीरत कॉन्फ्रेंस, सीरत नुमाइश और जलसा तफसील इनामत का कामयाब इनेकाद अमल में आया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात में मस्जिद हराम से दूर उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि वो अपनी निशानियों से मुशाहिदा कराए, और हकीकत में वही सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कहकर शामिल आप तमाम का आज के एग्जीबिशन में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ये मॉडल मदरसा जामिअतुल सालिहात की जानिब से अरबी अव्वल और अरबी चहारुम की लड़कियों ने बनाया है। ये मॉडल वाक़े मेराज के ताल्लुक से बनाया गया है। वाक़े मेराज हिजरत के अबू तालिब के इंतकाल के बाद हिजरत के 3 साल पहले और नबूवत के 10 साल बाद ही पेश आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन आए और आपको मस्जिद हराम लेकर गए। मस्जिद हराम में आपको एक खास सवारी जिसका नाम बुराक था उस पर सवार करवाया गया, और आपसे हदीस में है कि आपसे सल्लम ने फरमाया मुझे बुराक पर सवार करवाया गया जो सफेद जानवर था, खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा। इसका कदम इतनी दूर पर था जितना नजर की इंतहा तक। फिर इसके बाद आपने मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस तक का सफर किया, जहाँ पर आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। ये इस बात की दलील है कि आप इमामुल अंबिया है। फिर अल्लाह ताला ने आपको सातों आसमान की तरफ बुलाया। जिब्राइल अमीन और आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान की तरफ गए। जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खटखटाया गया। फरिश्तों ने पूछा कौन? कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या पूछा गया? इन्हें बुलाया गया? जिब्राइल अमीन ने कहा हाँ, इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया गया। तो पहले आसमान का दरवाजा खोला गया और आपसे सल्लम अंदर दाखिल हुए। तो वहां पर आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो कि जिब्राइल अमीन का है तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करो। तो आपने इन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया, और जिब्राइल अमीन और आदम अलैहिस्सलाम कहा ऐ साले नबी, ऐ साले बेटे, तुम्हारा पहले आसमान पर इस्तकबाल है। हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब उनकी नेक औलाद थी और बाएं जानिब उनकी गुनाहगार औलाद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ की। फिर दूसरे आसमान पर हजरत आप सल्लम की मुलाकात हजरत याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, और तीसरे मुकाम पर आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया का निफ्स हुस्न अता किया गया था। और चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जैसा कि सूरह मरियम आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने फरमाया है वरफानहु मकानन अलियन, हमने इसे बुलंद मर्तबे पर उठाया। और पांचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जो कि अपनी उम्मत में बहुत ज्यादा महबूब थे। और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम को आपने सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया, और आपसे सलाम सातवें आसमान की तरफ रवाना हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। फरमाया गया है कि मेरे बाद एक नबी, नौजवान नबी भेजा गया जिसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से ज्यादा होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। फिर इसके बाद आप सातवें आसमान की तरफ आए तो सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, जो कि बैत मामूर पर टेक लगाए हुए बैठे थे। बैत मामूर यानी आसमानी काबा, जहाँ पर रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते। फिर आपको सातों आसमान के सफर के बाद आप सिदरतुल मुंतहा, जो कि एक बेरी का दरख्त है जिस पर बेशुमार मलाइका जुगनों की तरह चमक रहे, और इसके पत्ते हाथी के कान से लंबे और इसके फल मटकों की तरह थे। वहां पर जिब्राइल अमीन रुक गए और कहा अगरचे मैं बाल बराबर भी हाथ से हटूंगा तो मैं जल जाऊंगा। फिर इसके बाद कई मुकामात जाते गए। फिर आपसे सल्लम की और अल्लाह ताला से दोनों की गुफ्तगू हुई। जब अल्लाह ताला के और आपसे सल्लम के बीच में हम कलाम है, लेकिन उनके बीच में एक पर्दा हैल था जिसकी वजह से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर नहीं आए थे। उसी टाइम अल्लाह ताला ने आपको 3 बड़े तोहफे अता किए थे। सबसे पहला तोहफा 50 नमाजें, जो रहते रहते 5 रहेगी, लेकिन उसका सवाब अल्लाह ताला ने 50 नमाजों के बराबर रखा। सही बुखारी की हदीस है। फिर दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और तीसरा तोहफा शिर्क के बगैर बाकी जो गुनाह है इसकी मगफिरत की बशारत दे दी गई थी। फिर उसके बाद आपको जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया गया, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार नेमतें देखी। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दूध की, शहद की, पानी की और शराब की 4 नहरें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशुमार नेमतें देखी, ना कभी आंखों ने देखी होगी, ना कानों ने सुनी होगी, ना दिल में उसका ख्याल आया होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सोने और चांदी के महलात देखे, और आपने वहाँ पर हुर व गुलमान देखे, और लंबे लंबे दरख्त देखे जिसके साए बहुत लंबे लंबे थे, और बेशुमार नेमतें देखी। और आपसे सल्लम ने एक हदीस में आता है कि आपसे सल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत में हजरत बिलाल के कदमों की आहट सुनी। तो फरमाया ए बिलाल, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनी, तो इसकी वजह क्या है? तो बिलाल ने कहा कि मैं हर नमाज से मैं हमेशा बावजू रहता और हर वजू के बाद 2 रकात तहतल वजू पढ़ लेता। तो इसकी वजह से आपने हजरत बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनी थी। फिर जन्नत के मुशाहिदे के बाद आपको जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया। जहन्नम में आपने जानी मर्द और जानिया औरतों का अजाब देखा जो सख्त अजाब में मुब्तला थे।
اور سود خوروں کا انجام دیکھا جن کے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں, جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود خور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے, ان کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا, جن کے پیٹوں میں سانپ تھے ان کو سانپوں سے عذاب دیا جا رہا تھا. اور غیبت کرنے والے جو اپنے جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی تو گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا. اور جھوٹے لوگ جو جن کے زبانیں کاٹی جا رہی تھی اور جو زانیکار تھے جو بھٹیوں میں جل رہے تھے, ایسے بے شمار اللہ تعالیٰ نے عذابات دے کے جن کو سخت عذابات دیے جا رہے تھے. اور عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کا انجام ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی, اس میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو پایا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ناشکری تھی. تو پوچھا گیا کیا وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری تھی؟ تو کہا گیا نہیں, وہ اپنے شوہر کی ناشکری تھی. کیونکہ ایک شخص جو زندگی بھر اچھی حسن سلوک کرے عورت کے ساتھ اور اسے کوئی احسان کا انکار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بھلائی نصیب کمی نظر آ جائے اس شخص کے اندر, تو کہتی ہے کہ مجھے تم سے کبھی کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی. تو ایسے بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عذابات دیکھے تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے, جس نے نماز قائم کی تو اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز ضائع کی اس نے دین کو ضائع کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. غار حرا میں خدا کا دھیان جمائے بیٹھے تھے, ایک فرشتہ سامنے آیا, اس نے کہا پڑھو. ہمارے حضرت نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر فرشتے نے ہمارے حضرت کو زور سے دبا اور پھر کہا پڑھو. ہمارے حضرت نے ابھی وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر زور سے دبایا اور کہا پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلقنا الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس فرشتے کا نام جبرائیل علیہ السلام. یہ پیر کا دن تھا, ربیع الاول کی 9 تاریخ فروری 610. اس وقت ہمارے حضرت کی عمر چاند کے 7 سے 40 سال برس ایک دن تھی. آج سے ہمارے حضرت نبی ہو گئے. اس سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں باتیں بتائی جاتی تھی. وہ خواب ایسے سچے ہو گئے تھے جیسے رات کی بات صبح کا نور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ شیخ اعجاز اور میری ہم جماعت ثانیہ بیگم شیخ شاد اللہ. ہم دونوں آپ کے سامنے ہجرت حبشہ کا ماڈل پیش کرنے جا رہے ہیں. جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان و ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے. وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, وہ ایک اچھا ملک ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام کی جماعتیں حبشہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئی. اسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں, جس کا ماڈل آپ کے سامنے پیش ہے. دیکھیے ہجرت حبشہ 2 بار ہوئی, ہجرت حبشہ اولیٰ اور ہجرت حبشہ ثانیہ. ہجرت حبشہ اولیٰ جو 590 کو ہوئی, جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی, جس کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. پہلی ہجرت حبشہ کفار مکہ کو جب لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان کا پیچھا کیا گیا, لیکن وہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو چکے تھے, اس لیے کفار مکہ انہیں روکنے میں ناکام ہوئے. یہ قافلہ حبشہ کی زمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. یہ تھی پہلی ہجرت حبشہ. دوسری ہجرت حبشہ کیوں ہوئی؟ پہلی ہجرت کے تقریباً 3 ماہ بعد اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے. یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے, مگر انہیں یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی تو یہ چھپ کر رہنے لگے. ان کی واپسی کا جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سے زیادہ تکلیفیں دی, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی, جس میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھی. کفار نے 2 ارکان عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید پر مشتمل ایک وفد کو تحائف دے کر بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا. انہوں نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں اور بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. نجاشی نے پوچھا ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وفد نے جواب دیا ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین بنا لیا ہے. نجاشی ایک عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا, اس نے کہا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں ان لوگوں کا جواب نہ سن لوں جن کی تم شکایت کر رہے ہو. یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں سے حالات پوچھے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اے بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار اور حرام کھاتے تھے, بدکاریاں کرتے, بھائی بھائی کا دشمن تھا, ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. جب اللہ نے ہم پر ترس کھایا اللہ نے ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کی سچائی ایمانداری
को हम सब जानते हैं। इसने हमें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और हर बुराई और गुनाह से बचने के लिए कहा। हम इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और इसके बताए हर काम पर अमल करने लगे तो कुरैश मक्का हमारे दुश्मन हो गए। ये चाहते हैं कि हम दोबारा गुमराही के रास्ते पर चले। इनके जुल्म और सितम से बचने के लिए हमने आपके मुल्क में हिजरत की है। हमें उम्मीद है हम पर यहाँ कोई जुल्म नहीं होगा। ये सुनकर निजाशी बहुत मुतासिर हुआ तो कुफ्फारे मक्का ने और एक चाल चली। इन्होंने निजाशी से कहा कि आप इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछे, क्योंकि ये इनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। तो हजरत जाफर इब्न उबई तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में सूरह मरियम की आयत तिलावत की, जिसमें बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के सच्चे पैगंबर है। इस पर निजाशी की आंखों में आंसू आ गए और इसने एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की खास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी न ज्यादा थे और न कम। इसी तरह कुफार मक्का नाकाम वापस लौट आए और मुसलमान अमन व अमान से हबशा में रहने लगे। प्यारे साथियों, यह था हिजरत हबशा का मॉडल जिसे मैंने और मेरी साथी सानिया बेगम शेख शाहदुल्लाह ने आपके सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ इस अल्लाह के लिए है जिसने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक का वाक़या बयान करते हैं, जो इस्लाम की तारीख में एक अजीम मोड़ है, जब कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अल्लाह के हुक्म से निकल गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा यमकुरु बिकल लज़ीना लियुज़बितुका औ यक़्तुलुका औ युख़रिजुक व यमकुरुना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने या कैद करने या निकाल देने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3 रातें गारे सूर में छुपे रहे, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खबरें पहुंचाते और हजरत अम्मार बिन फहरे रज़ियल्लाहु अन्हु बकरियां हांते ताकि कदमों के निशानात मिट जाए। जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते गारे सूर तक चले आए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वहां मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बन गया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गमगीन होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो लोग झांक ले तो हमें पा लेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़ना इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सफर के दौरान सुराखा बिन मालिक ने अपने घोड़े पर पीछा करता करता आया, लेकिन बार बार इसका घोड़ा जमीन में धंस गया। ये एक मौजिज़ा था जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाहिर फरमाया। आखिरकार सुराखा ने माफी मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमन दिया, बल्कि खुशखबरी सुनाई। कैफ़ बिका या सुराखा तो इज़ा लबिस्त सवारी या किसरा, ऐ सुराखा तेरा क्या हाल होगा जब तू जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। ये पेशगोई खिलाफत उम्र में पूरी हुई। उम्मे माबूद का माजिज़ा। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबूद के खीमे पर रुके। वहां देखा कि एक कमजोर बकरी नजर आई जिसमें दूध ना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास गए और उस पर हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से दूध जारी हो गया और वहां सब ने सैर होकर दूध पिया। खुबा में क़याम और मस्जिद खुबा की बुनियाद। चंद दिन के सफर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद खुबा पहुंचे और वहां क़याम फरमाया, यही वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद यानी कि मस्जिद खुबा की बुनियाद रखी। और कुरान में फरमाया, ला तकुम फीही अबदन लमस्जिदु उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूमा फीही। तुम इस मस्जिद में ना ठहरना, ये मस्जिद उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कहते हैं कि हम पसंद करते हैं कि हम पाक है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बहुत ज्यादा पाक रहते हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिकीन आए, मुनाफिकीन कहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद ज़रार में तशरीफ ले आए तो बहुत बाबरकत होंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्त रहते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और आयत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि लमस्जिदु उस्सिसा अला तक़वा और तक़ूमा फीही। आप इस मस्जिद में क़याम करना जो अव्वल दिन से तक़वा पर रखी गई है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد اپنے دست مبارک سے بنائی تھی. دست مبارک مطلب کہ ہاتھ سے بنائی تھی. پھر مدینے میں داخلہ اور مسجد نبوی کی بنیاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگ روز انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. آخرکار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مدینے کے لوگ بہت خوش ہو گئے تھے. ہر کوئی خوشی سے نعرے لگا رہا تھا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلو سبیلھا فانھا ما مورا, تم میری اونٹنی کو چھوڑ دو, وہ اللہ کے حکم سے جا رہی ہے. مطلب کہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں میری اونٹنی کو چھوڑ دوں گا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جہاں بھی رکیں گی میں وہاں قیام کروں گا. اونٹنی 2 یتیم بچوں کی زمین پر جا بیٹھی. یہی جگہ بعد میں مسجد نبوی بنی. یہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی. یہی جگہ بعد میں پھر مسجد نبوی بنی. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکمل ہوئی. یہ ہجرت صرف اسلامی ریاست نہیں بلکہ اسلام کی سنگ میل تھا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پہلا مددگار, وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نماز دعاؤں پہ عاشق. وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے, وہ پہلا خلیفہ, وہ پہلا عرب ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہجرت کے بعد سن 622 عیسوی 1 ہجری میں مدینہ منورہ میں رکھی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. ابتدائی تعمیر کھجور کے تنوں کے ستونوں, چھت پر کھجور کی شاخوں اور مٹی کے دیواروں سے ہوئی. مسجد کی لمبائی تقریباً 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر تھی. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں مسجد کو وسیع اور مضبوط بنا دیا گیا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے. یہاں لاکھوں مسلمانوں نماز, اعتکاف اور زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہاں سب سے اہم حصہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو روزے جنت میں ریاض الجنہ کہلاتا ہے. خدا حافظ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لہو وہ قلم وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے معجزات عطا کیے تاکہ لوگ حق کو پہچان سکے اور ایمان لے کے آئے. ان میں سے 2 معجزات, ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے شق القمر. جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ رسول ہونے کی کوئی ایک نشانی دکھائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل قبیس کے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل قبیس کی پہاڑی پر جا کر اس چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی نشانی ہے. میرا نام عبداللہ خان, میں ایک جنگ بدر کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ابو سفیان جو شام سے مکہ گزر رہا تھا, اسے خوف تھا کہ مدینے کے لوگ اس قافلے کو لوٹ لیں گے. دراصل جنگ بدر کے 1 سال پہلے جب مسلمان مدینے سے مکہ ہجرت کرنے کے لیے گئے تو مکہ کے مشرکین نے ان کا گھر سب بیچ چکے اور ان کا سامان پورا لے کر چلے گئے تھے. تو ابو سفیان کو اس کا خوف تھا کہ مسلمان مدینے کے لوگ اس قافلے کو لوٹ لیں گے. اسی لیے اس نے دوسرا راستہ اپنایا اور راستے سے ایک خط بھیجا کہ مکہ کے لوگوں کو کہ آپ جلدی فوراً اس قافلے کی مدد کرنے کے لیے آئے. ابو سفیان مکہ میں جا کر اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے چیخنے لگا. اور یہ قافلہ بچ چکا تھا, لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ان کے ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 آدمی موجود ہے. بعد میں جنگ بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑاؤ بدر کے کنویں کے پاس ڈالا تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے جگہ یہ اللہ کے کہنے پر پسند کی ہے یا مشورے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ یہ میں نے مشورے سے پسند کیے. تو اس صحابی نے کہا کہ اگر سے ہم دوسرے کنویں پر پڑاؤ ڈالے تو ہم دشمنوں کو پانی پینے کے لیے روک سکتے ہیں. جب جنگ بدر کے سامنے مکہ کا ایک امیر شخص عتبہ سامنے آیا, اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے.
تو مکہ کے 3 انصاری سامنے آئے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں تو ہمارے بھائیوں کا قتل کرنا ہے جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ سامنے آئے. جب جنگ ہوئی تو اتبا اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا مارا گیا. اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا ہے. اس احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے. اس پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ بدر میں شکست کے بعد مکے کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مدینے سے باہر ڈیزرٹ میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 3 گروپ میں ڈیوائڈ کیا. نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 اوس، نمبر 3 خزرج. 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس جنگ میں پہنے جانے والے کپڑے اور صرف 50 گھوڑے تھے. ان کے مقابلے میں 3000 کافر فوج احد کے مقام پر آ کر رکی. وہ مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی. اس دفعہ ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا کہ تب انہوں نے دیکھا منافق عبداللہ بن ابی نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ خودکشی ہے. اس طرح وہ اپنے ساتھ 300 مسلمان ساتھی لے گیا. اب مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے 3000 کافروں کے مقابلے میں 700 مسلمان صحابہ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑ کے اوپر بھیجے کہ مکے کے کافر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. ان 50 تیر انداز کو کلیئرڈ آرڈر تھی کہ جب تک مسلمان جنگ جیت نہیں جاتے اور اعلان نہیں کر دیتے تم نے اس پہاڑ سے نہیں اترنا چاہیے، تم اوپر سرگڑ نہ جاؤ. اب مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور پھر بدر کی طرح مکے والے حوصلہ ہارنے لگے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. کلیئرلی ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان جنگ جیت چکے ہیں. اس لیے پہاڑ کے 41 تیر انداز جیت کے ایکسائٹمنٹ میں مال اکٹھا کرنے نیچے اترے. اب پہاڑ پر صرف 9 تیر انداز باقی تھے. ایگزیکٹ اسی وقت کافروں میں سے خالد نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب جنگ کا میدان ٹوٹلی بدل گیا. مسلمان جیتی ہوئی جنگ میں دونوں جانب سے پھنس گئے. بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے. مسلمانوں کے جزل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی اور کسی طرح مسلمان اکٹھا ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے. اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے. اور پھر دوبارہ فارمیشن بنا کر لڑائی کے لیے مسلمان تیار ہوئے اور پھر کافروں کے پاس گھوڑے تھے، وہ اوپر چڑھ نہ سکے اور واپس چلے گئے. اس جنگ سے مسلمانوں نے یہ سیکھا کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا چاہیے. یہ جو ماڈل ہے غزوہ خندق کے بارے میں ہے. غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی جہاں قریش اور دوسرے قبائل نے مل کر مدینے پر 10,000 فوج کے ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 3,000 تھی. اور مسلمان تعداد اس وقت صرف 3,000 تھی اور مسلمان صرف اس وقت 3,000 تھی. اور مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر مدینے کی کھلی جگہ پر اس خندق کو بنایا. اس خندق کا نام احزاب بھی ہے اور یہ خندق 5.5 کلومیٹر لمبی، گہری اور چوڑی تھی. جب دشمنوں نے اس خندق کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ وہ عربوں میں بالکل نیا طریقہ تھا اور کفار نے اس پر کئی دن تک محاصرہ کیا لیکن وہ ناکامیاب رہے. آخر میں ایک بہادر قریشی جس کا نام عمر بن عبدود تھا وہ خندق پار کر اندر آیا لیکن حضرت علی نے اسے مار گرایا. اور مسلمانوں نے سخت سردی اور بھوک کے باوجود بھی صبر اور اعتماد سے کام لیا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ اگر دشمن تمہیں اوپر سے نیچے گھیر لائے تو تم اللہ کی مدد لو. یہ قلعہ وہ ہے جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور جو ہے سو عورتیں اور بچے یہاں محفوظ تھی. تو ایک جو ہے سو یہودی اس پہ نا چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو حضرت صفیہ نے جو ہے اس پہ حملہ کر لیا اور اس کی جو ہے سو گردن کاٹ کر باہر پھینک دی. یہ دیکھ کر جو ہے سو کافی جو ہے سو ڈر گئے. وہ سمجھے کہ اس کے اندر جو ہے سو مجاہدین مرد بھی موجود ہے. وہ ڈر کر بھاگ گئے اور وہاں جو ہے سو ایک تیز آندھی بھی چلی. اس سے جو ہے سو کفاروں کی دلوں میں جو ہے سو ڈر بیٹھ گیا اور وہ بنا لڑے ہی واپس چلے گئے. اس سے واقعی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کا بھی کردار دین کی حفاظت میں بہت زیادہ ہے اور اس سے جو ہے سو اتحاد اور صبر مشورے اور اللہ پر بھروسے کا سبق ملتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے اور اصل کامیابی جو ہے سو اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد خطیب ہے. میں ڈاکٹر عبدالکلام اسکول ارداپور میں 6th کلاس میں زیر تعلیم ہوں اور ہمارے ماڈل حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کعبے کے حالات کیسے تھے اور کیا تھے. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ سے پہلے کعبے کے حالات بڑے ہی افسوسناک تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے طور پر تعمیر کیا تھا، وہ بت پرستی کا گڑھ بن چکا تھا. قریش نے خانہ کعبہ کے اندر اور ارد گرد تقریباً 360 بت رکھ دیے تھے. وہ ان بتوں کے سامنے نظریں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان بتوں کی عبادت کرتے. قریش مکہ کے لوگوں کی نیت خالص دینی نہ رہی. وہ حج کو بھی کاروبار اور نام و نمود کا ذریعہ بنا بیٹھے تھے. وہ حج کے دنوں میں تجارت کرتے اور میلوں کا اہتمام کرتے. عورتیں بھی طواف کے وقت بے پردگی سے گھومتی، جو بے حیائی کی سخت علامت تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ کے دیواروں پر بھی تصویریں بنا دی گئی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تصویریں بنا دی گئی تھی. یہی وہ پس منظر تھا جسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ خانہ کعبہ کو اپنے مقام پر لوٹا سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر فاروق ہے اور میں ڈاکٹر عبدالکلام اسکول میں 6th کلاس میں زیر تعلیم ہوں. دسہری حجۃ الوداع کا سال اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ خود حج پر جائیں گے. آپ کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام شامل تھے. آپ میدان عرفات پہنچے اور وہاں ظہر و عصر کی نماز ادا کی. اسی مقام پر آپ نے سب سے عظیم خطبہ جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، یہ خطبہ اسلام کا عالمی منشور تھا. اس میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی دی گئی. یہ خطبہ عدل، انصاف، عدم مساوات اور بھائی چارے کا پیغام تھا. اس میں انسانیت کے لیے رہنمائی دی گئی. وقت اور مساوات، سب انسان برابر ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی ہے. کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، صرف تقوی معیار. بے شک سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک برکاتہ. یہ فلسطین کے 2 مین سٹیز ہیں، جیروسلم اور غازہ. جیروسلم اس دنیا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہزاروں پیغمبروں کو اسی کے آس پاس نازل فرمایا تھا. جیروسلم دنیا کے 3 بڑے ریلیجنس، یہودی، کرسچنس اور اسلام کے لیے بہت مقدس، بہت ہولی پلیس ہے. کیونکہ جیروسلم کا جو ایریا ہے جسے ہم بیت المقدس کہہ کر بھی جانتے ہیں، یہ ایریا میں گنبد صخرہ بھی موجود ہے، جو گنبد صخرہ اور مسجد اقصی بھی موجود ہے. گنبد صخرہ کے نیچے ایک چٹان ہے، وہی چٹان سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا سفر شروع کیا تھا. یہ مسجد اقصی ہے. یہ مسجد اقصی اس دنیا میں بنائے جانے والی دوسری مسجد ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے اہم تیسری مسجد ہے. یہ یہودیوں کے لیے اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ گنبد صخرہ کے نیچے ہیکل سلیمانی موجود ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا عبادت گاہ کے طور پہ. اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے اپنا معراج کا سفر شروع کیا تھا. اور ہم بہت سے بادشاہوں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی اور اسے بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب ہمارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے اور اس سٹی کو فتح کیا، انہوں نے اس سٹی کو بغیر کسی نقصان کے فتح کیا اور کچھ رولز بنائے کہ کرسچنز یہاں رہ بھی سکتے اور جانا چاہے تو جا بھی سکتے ہیں، اور یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن رہ نہیں سکتے. یہ مسلمانوں کا فیصلہ اتنا بریلینٹ تھا کہ اگر اسرائیلی آج اسے فالو کر لے تو ہمیں پیارے غازہ کا یہ حال نہ ہوتا، جو کہ آپ سب تو جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Adiba Firdaus. My father name is Mohammed Idris Chaus. My school name is Dr. Abdul Kalam School. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma ya fattah ya alim. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان
والے محمد ہمارے بڑے شان والے. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، امانت اور عدل نمایاں ہوتی ہے. یہ واقعہ ہجر اسود سے متعلق ہے. ہجر اسود کے متعلق حدیث میں ہے ان الحجر الاسود نزل من الجنات، یعنی بے شک ہجر اسود جنت سے نازل ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الہ حجر الاسود نزل من الجنات وهو اشد بیاضا من البین فسودته خطایا بنی آدم، یعنی ہجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. محترم سامعین، یہی وہ عظیم پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت اپنی جگہ نصب کیا. اب آئے اس وقت کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. مکہ میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. قریش نے مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی. جب عمارت مکمل ہونے لگی اور وقت آیا کہ ہجر اسود کو اپنی جگہ رکھا جائے تو سب قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہے کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس سے حاصل ہو. آخر کار طے پایا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. سب کی آنکھیں دروازے پر لگی تھی. سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لوگ خوش ہو کر بول اٹھے یہ تو محمد عالمین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دو. پھر سب قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ یہ چادر کے کونے پکڑ لے. سب نے مل کر پتھر کو اٹھایا، اس جگہ لے گئے جہاں سے نصب کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو اس جگہ لگا دیا. یوں ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا اور سب قبیلے خوش ہو گئے. محترم سامعین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف امن و امان کی ضمانت ہی نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہونے کی ایک روشن دلیل بھی ہے. یہ ہجر اسود کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور جنت کی اصل روشنی و نور آخرت کے لیے. میں اپنا واقعہ ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منابع ادیب ہے اور میں ڈاکٹر اقبال ماڈل ہائی اسکول ششم کی طالبہ ہوں. آج میں جو ماڈل پیش کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ ہے اور مسجد الاقصیٰ بیت المقدس. دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید اور چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. اس ماڈل سے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اسلام پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم معجزے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ ہے قرآن مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے معراج کا سفر جس میں آپ نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر کیا، اس کے بعد آسمان کا سفر کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ ہے شق القمر. سب سے پہلے نبی یا پیغمبر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کعبے کی تعمیر کن 2 پیغمبروں نے کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا معجزہ قیامت تک باقی رہیں گا؟ قرآن مجید. وارث کا قانون کب اترا؟ 3 ہجری.